हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था 5 सर्वाइव जो कि लिखा है हॉली जैक्सन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड ने सीधा आगे देखने पर तवज्जो की। वो दोबारा पर्दों के पैटर्न के बारे में सोचना चाहती थी, लेकिन वो इस तरफ देखने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। इसके बजाय इसने अपने हाथ पर बने चेक मार्क की तरफ देखा। आंखें इन लकीरों का पीछा कर रही थी। इस नन्हे फायरवर्क के एहसास को वापस लाने की कोशिश कर रही थी। मैडी ने अपना फोन उल्टा रखा। क्या हम एक और खेल खेलें? इसने कहा। अगर रेड को यहाँ मजीद बैठना पड़ा तो वो पागल हो सकती थी। बस आरवी के अंदर चंद चक्कर लगाना भी मदद कर सकता था। 31 फीट, तुम्हें मालूम है, सिर्फ 30 नहीं। 2017 गेटवे विस्टा 31 भी। 2017 वो साल था जब। नहीं, बस करो। वो खड़े होने ही वाली थी कि बतख के क्वेक क्वेक करने की आवाज ने इसे रोक दिया। मशीनी और जिद्दी सी आवाज, ये इसके सर के पीछे से आ रही थी। ओहो, ये मेरा है, ओलिवर ने कहा, पैसेंजर सीट से उठते हुए और आर्थर और साइमन के दरमियान से अपने चौड़े कंधे गुजारते हुए। मॉम का फोन है, इसने कहा। रेड ने सांस अंदर खींचा। तुम्हें देखे बगैर कैसे पता चल गया कि तुम्हारी मॉम का फोन है? साइमन ने कंफ्यूजन से पूछा। पर्सनलाइज्ड रिंगटोन, ओलिवर ने कहा। डाइनिंग टेबल के पास से गुजरते हुए छोटे से किचन की तरफ जाते हुए अपने गोल्डन ब्राउन बालों में हाथ फेरते हुए जो बिल्कुल इसकी आंखों के रंग जैसे थे। इसका बैग काउंटर पर रखा था। इसने जिप खोली। ये मेरी मॉम ने शुरू किया था। इन्होंने पूरे खानदान के लिए अलग अलग रिंगटोन्स रखी हुई हैं, इसने वजाहत की, बैग के अंदर हाथ डालते हुए। इनकी सालगिरह की फेवरेट डिश डक ओला ऑरेंज है, इसीलिए बतख की आवाज रखी हुई है। इसे बजता हुआ फोन मिल गया, इसने निकाला। आर्थर, क्या तुम रास्ते देख सकते हो? कोई मसला नहीं। आर्थर ने खाली सीट संभाल ली। हेलो मॉम, ओलिवर ने कहा, फोन को इस दावे पर रखते हुए कि इसका चेहरा साफ नजर आए। वो आगे बढ़ा और रेड के बराबर बूथ में बैठ गया। कैथरीन लावे का चेहरा स्क्रीन पर नमूदार हुआ। इसके बाल बिल्कुल ओलिवर जैसे रंग के, साफ सुथरे और घुंघराले थे। इसके आंखों के गिर्द हल्की लकीरें थीं। जब वो फोन के इस पार मुस्कुराई, वो थकी हुई लग रही थी। इसके चेहरे पर साए बिखरे हुए थे। हेलो प्यारे, इसने कहा। इनकी आवाज में गैर मामूली करख्तगी थी। इन्होंने गला साफ किया। मैंने अभी मैडलीन को फोन किया था, लेकिन इसने उठाया नहीं। मैं यहाँ हूँ मॉम, मैडी ने कहा, रेड की तरफ एक अजीब सी नजर डालते हुए। लेकिन रेड ने ऐसा जाहिर किया जैसे इसने कुछ महसूस ही नहीं किया। ये वैसे भी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि रेड को कैथरीन पसंद थी, पसंद से भी ज्यादा। कैथरीन हमेशा रेड की जिंदगी का हिस्सा रही थी। वो मेहरबान और ख्याल रखने वाली थी और हमेशा जानती थी कि कैसे मदद करनी है। और सबसे अहम बात, वो हमेशा सैंडविचेस को ट्रायंगल शेप में काटती थी। ओलिवर ने बैक कैमरा ऑन किया ताकि मैडी अपनी माँ को हाथ हिला सके। सॉरी, मुझे बजने की आवाज़ नहीं आई। कोई बात नहीं, कैथरीन ने कहा। बस ये जानना था कि तुम लोग कैसे हो। क्या तुम अपने स्टॉप ओवर जगह पर पहुंच गए? ओलिवर ने दोबारा फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया और रेड ने महसूस किया कि वो अपने चेहरे को देख रहा था। जाविया बदल रहा था ताकि रोशनी इसके गाल की हड्डियों पर पड़े। नहीं, अभी नहीं, लेकिन शायद हम कैंप साइट के करीब हैं। अरे हम कहाँ हैं? इसने आगे बैठे लोगों से पूछा। आर्थर ने कंधे के ऊपर झांक कर देखा। मॉर्विन टाउनशिप से गुजर रहे हैं, तकरीबन 25 मिनट बाकी हैं। ये कौन था? कैथरीन ने पूछा, स्क्रीन के किनारों में जवाब तलाश करने की कोशिश करते हुए। मैडी का दोस्त आर्थर, ओलिवर ने कहा। गाड़ी कौन चला रहा है? कैथरीन ने पूछा। इस वक्त रीना चला रही है। हेलो मिसेस लेवॉय, रीना ने आगे से आवाज दी। नजरें तारिक सड़क से नहीं हटाई। हेलो रीना, कैथरीन ने जवाब दिया, कुछ ज्यादा ही जोर से। इनकी आवाज स्पीकर्स में करकरा रही थी। अच्छा, तो तुम लोग तकरीबन पहुंच गए हो? बिल्कुल, जबरदस्त। ओहो, क्या वो रेड है? कैथरीन ने पूछा, स्क्रीन में झांकते हुए, इसे आंख के करीब करते हुए। ओलिवर ने फोन झुकाया, रेड को कैमरे में कैद कर लिया। रेड मुस्कुरा दी। ओहो, वाकई। हेलो स्वीटी, कैसे जा रहा है? हाँ, सब ठीक है, कोई ऑफिशियल कंप्लेंट्स दर्ज नहीं करवानी। कैथरीन हंस दी। और क्या मेरे बच्चे तुम्हारा कहा मान रहे हैं? तुम्हें तो पता है कि मैं तुम पर भरोसा करती। कैथरीन स्क्रीन पर जम गई। डेड पिक्सल्स ने इसके चेहरे को बिगाड़ दिया। वो इसका हाथ स्क्रीन पर झटके से फेरा। इसके चेहरे के बिगड़े हुए नक्शो निगार में घुल मिल गया। वो अब कोई शख्स नहीं रही थी, बस मध्यम रंगों के ब्लॉक्स में बदल चुकी थी। मॉम, ओलिवर ने कहा।
اس کے الفاظ بے ترتیب، روبوٹک اور عجیب سے بکھر گئے۔ ریڈ کی تصویر بھی جم گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جیسے ڈر ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے اولیور کے فون میں قید ہو جائے گی۔ موم، کیا آپ سن سکتی ہیں؟ اولیور نے کہا۔ موم، کیا تم لوگ مجھے سن سکتے ہو؟ ہیلو؟ کیتھرین کی آواز ٹوٹی پھوٹی سنائی دی، مگر اس کا چہرہ پیچھے رہ گیا۔ الفاظ اس سے پہلے نمودار ہو رہے تھے جیسے وہ بولنے سے پہلے ہی بات کر رہی ہو۔ پکڑ لیا، اولیور نے کہا۔ خیر، کسی حد تک لگتا ہے یہاں سگنل خراب ہیں۔ اچھا تو کیتھرین کا چہرہ تیزی سے آگے بڑھا، ہلکا سا جھٹکا کھاتے ہوئے حال میں واپس آیا۔ میں تم لوگوں کو جانے دیتی ہوں۔ وہ کیا بیئر کی بوتل ہے؟ کیتھرین کی آنکھ کیمرے کی طرف مڑی، اولیور کے کندھے کے پیچھے کاؤنٹر پر کسی چیز کو گھورتے ہوئے۔ ہاں، یہ میری ہے، اولیور نے روانی سے کہا، بغیر کسی جھجک کے۔ شاید وہ ریڈ سے بھی بہتر جھوٹ بول سکتا تھا۔ تم اس ٹرپ پر شراب نہیں پی رہی ہو، میڈی؟ کیتھرین نے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے آواز اونچی کی۔ نہیں موم، میڈی نے کہنا شروع کیا، مجھے پتا ہے تم 17 سال کی ہو۔ میں کسی سے یہ سننا نہیں چاہتی کہ تم نے شراب پی ہے۔ تم اس کے بغیر بھی مزہ کر سکتی ہو۔ یہ سن کر ریڈ کو یاد آیا، میڈی کی 18ویں سالگرہ بس چند ہفتوں میں آنے والی تھی۔ وہ پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ اسے کیا تحفہ دیا جائے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں سمجھتی ہوں، میں نہیں پیوں گی، میڈی نے کہا آگے جھک کر تاکہ اس کی ماں اسے صاف سن سکے۔ اولیور؟ جی موم، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ ہم شیپرون کے فرائض بہت سنجیدگی سے لیں گے، ہے نا رینا؟ یس میم، رینا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کیتھرین کیمرے سے پیچھے ہو گئی۔ اچھا، میں تم لوگوں کو جانے دیتی ہوں، مجھے کچھ تیاری کرنی ہے۔ صبح نکلنے سے پہلے مجھے میسج کر دینا۔ ضرور موم، اولیور نے کہا۔ اچھا، سب کو خدا حافظ، بائے ریڈ۔ سب نے بے ترتیب لہجوں میں بائے کہا، جبکہ سائمن نے جانے کیوں بہت تیز اور پتلی آواز میں بولا، لو یو اولیور، میڈی۔ لو یو موم، دونوں نے ایک ساتھ کہا، اور اولیور نے ریڈ بٹن دبا دیا، کیتھرین کو واپس فیلاڈیلفیا کے گرم گھر میں بھیج دیا۔ میڈی نے سانس خارج کی۔ اب اور کیا چاہیے انہیں؟ میرا بڑا بھائی اور اس کی گرل فرینڈ پہلے ہی ان کی ضد کی وجہ سے میرے ساتھ اسپرنگ بریک پر آ رہے ہیں، یہ بہت پریشان کن ہے۔ وہ ریڈ سے بات کر رہی تھی، ضرور کر رہی تھی، کیونکہ عین اسی لمحے اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ پھر اس نے فوراً نظریں چرا لی، یہ سمجھ کر کہ وہ کسی ایسی لڑکی کے سامنے کمپلین کر رہی تھی جس کی ماں مر چکی تھی۔ لیکن یہ ٹھیک تھا، کیونکہ ریڈ اس وقت فینیس اینڈ فرب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ پردوں کی پیٹرن جتنا دلچسپ تو نہیں تھا، مگر اب اس کے دماغ میں کارٹون کا پورا تھیم سانگ چلنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، اولیور نے اپنی بہن سے کہا، رینا اور میں اپنا الگ کانڈو کرائے پر لے رہے ہیں، تم ہمیں دیکھو گی بھی نہیں۔ ہم تمہیں اور تمہارے تمام دوستوں کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ میں تو پورا ہفتہ ایک RV میں کچھ ٹین ایجرز کے ساتھ گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، میڈی نے اب اپنا رخ بھائی کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن موم کو اس حصے کا نہیں پتا، اور جو موم نہیں جانتی وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ بس کام کے دباؤ کی وجہ سے پریشان ہے، اولیور نے اپنی ماں کی صفائی دیتے ہوئے کہا۔ وہ ایسا اکثر کرتا تھا۔ ریڈ اب واقعی اٹھنا چاہتی تھی اس گفتگو سے بچنے کے لیے، جا کر آگے آرتھر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، لیکن اولیور اور اس کے چوڑے کندھے اسے یہاں قید کیے ہوئے تھے۔ حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے سائمن بھی آ کر بیٹھ گیا، میڈی کے ساتھ جگہ بنا کر، اور چپس کے تھیلی میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس نے ایک مٹھی بھر کر چپس اپنے منہ میں ڈال لیے۔ ہاں میں جانتی ہوں، میڈی نے کہا۔ اس کے گال اب بھی سرخ ہو رہے تھے، لیکن انہیں اپنی ساری پریشانی مجھ پر نہیں نکالنی چاہیے۔ جو بس تمہاری حفاظت کرنا چاہتی ہیں، اولیور نے جواب دیا۔ تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ سائمن نے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی اورنگ چپس کے ذرات اس کے منہ سے باہر نکلے۔ میری ماں کے بارے میں، اولیور نے وضاحت کی۔ وہ اس وقت ایک بہت بڑے کیس کے بیچ میں ہے، اس لیے دباؤ میں ہے۔ اوہو ہاں، وہ وکیل ہے نا؟ سائمن نے مزید چپس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اولیور زیادہ خوش نظر نہیں آیا۔ وہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی ہے، اس نے خاص انداز میں کہا، اور اس کے لہجے میں چھپا فخر واضح تھا۔ جس طرح اس نے ان 3 الفاظ کو زیادہ زور دے کر بولا، جس کا مطلب ریڈ نے کچھ یوں نکالا، نہیں سائمن، تم بے وقوف، وہ صرف وکیل نہیں ہے۔ کون سا کیس؟ سائمن نے پوچھا، یہ جانے بغیر کہ اولیور اس پر کس قدر ناپسندیدگی سے نظر ڈال رہا تھا۔ تم نے شاید نیوز میں سنا ہوگا، اولیور نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یہ کافی بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ، ریڈ نے سوچا۔ یہ ایک قتل کا کیس ہے، شہر کے سب سے بڑے منظم جرائم کے گینگ کے 2 ممبران کے درمیان قتل کا معاملہ۔
اولیور نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی کیونکہ سائمن سے وہ رد عمل نہیں ملا جس کی سے امید تھی۔ اس نے وضاحت جاری رکھی۔ اصل فیلاڈیلفیا مافیا۔ اوہو، زبردست، سائمن نے کہا چپس چباتے ہوئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مافیا اب بھی موجود ہے۔ مجھے دی گاڈ فادر بہت پسند ہے۔ انتقام ایک ایسا کھانا ہے جو ٹھنڈا پیش کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، اس نے ایک خوفناک اٹالین امریکی لہجے میں کہا۔ یہ اب بھی پوری طرح موجود ہے، اولیور نے کہا، اور اب جب کہ اسے سائمن کی توجہ مل گئی تھی وہ مزید تفصیل میں جانے لگا۔ کیا ریڈ میز کے نیچے سے نکل سکتی تھی؟ اف نہیں، بہت زیادہ ٹانگیں تھیں۔ اس جرائم پیشہ خاندان میں لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا۔ میں تمہیں تفصیل سے بور نہیں کروں گا، اور پچھلے سال اگست کے آخر میں لیڈرز میں سے ایک جوزف مینینو کو دوسرے لیڈر فرانچسکو گوٹی نے مار دیا۔ مبینہ طور پر یہ کہنا چاہیے اس کے سر کے پیچھے 2 گولیاں ماری۔ ریڈ نے خود کو وہ منظر تصور کرنے سے روکا اور دوبارہ پردوں کو دیکھنے لگی۔ وہ یہ سب اتنی بار سن چکی تھی کہ شاید اسے تفصیلات اولیور سے بھی زیادہ یاد تھی، لیکن وہ ایسا ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم سرکاری طور پر ساؤتھ کیرولینا میں داخل ہو چکے ہیں، آرتھر نے آگے سے آواز دی، ایک گرین سائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو RV کی ہیڈ لائٹس میں روشن تھا۔ اولیور نے بات جاری رکھی۔ موم اس کیس میں لیڈ پروسیکیوٹر ہیں جو فرینک گوٹی کے خلاف مقدمہ چلا رہی ہیں۔ پری ٹرائل کانفرنس چند ہفتوں میں ہونے والی ہے، 25 اپریل۔ بالکل، ریڈ نے سوچا، حیران ہوئی کہ اسے یہ تفصیل یاد تھی، ایسا اس کے ساتھ اکثر نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد جیوری سلیکشن اور اصل مقدمہ شروع ہوگا۔ زبردست، سائمن نے پھر کہا۔ مسز لیوائے مافیا کے خلاف کھڑی ہیں؟ اولیور نے فخری انداز میں سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے ریڈ کو مزید پھنسا دیا۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، اس نے جوش سے کہا، انہیں یہ کیس لینے کے لیے بھی لڑنا پڑا تھا۔ عام طور پر ایسا کیس فیڈرل کیس سمجھا جاتا اور اسے امریکی اٹارنی کے آفس میں چلایا جاتا۔ انہوں نے کئی بار فرینک گوٹی پر مقدمہ چلانے کی کوشش کی ہے، مختلف الزامات جیسے ڈرگز کی اسمگلنگ اور بتہ خوری کے تحت، لیکن کبھی بھی اسے سزا نہیں دلوائی جا سکی۔ لیکن موم نے یہ دلیل دی کہ یہ قتل DA کے دائرے اختیار میں آتا ہے کیونکہ یہ خاص طور پر ڈرگز کی اسمگلنگ سے متعلق نہیں تھا، اور کیونکہ فرینک گوٹی نے خود مینینو کو قتل کیا تھا، اس نے کسی کرائے کے قاتل کو نہیں بھیجا جیسا کہ وہ عام طور پر کرتے ہیں۔ سائمن نے جمائی لی۔ اولیور اپنا ٹراؤٹ کھو رہا تھا لیکن اسے اشارہ سمجھ نہیں آیا۔ اور ہمیں یہ کیسے پتا چلا؟ اولیور نے بات جاری رکھی۔ کیونکہ ایک چشمدید گواہ موجود تھا، کسی نے حقیقت میں فرینک گوٹی کو مینینو کو گولی مارنے کے بعد وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ موم اتنے دباؤ میں ہے کیونکہ پورا کیس اس گواہ کی گواہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور تم تصور کر سکتے ہو مافیا کے خلاف کیسز میں مرکزی گواہوں کو اکثر گواہی دینے سے ڈرایا جاتا ہے یا سیدھا قتل کر دیا جاتا ہے، اس لیے موم کو یہ یقینی بنانا پڑا کہ عدالت کے تمام ڈاکومنٹس میں گواہ کو مکمل طور پر گمنام رکھا جائے۔ میڈیا میں اسے وٹنس A کہا جا رہا ہے۔ سمجھ گیا، سائمن نے کہا۔ کیا اسے یہ سوال پوچھنے پر افسوس ہو رہا تھا؟ ریڈ کو تو یقینی طور پر یہ سب دوبارہ سننے پر افسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اگر موم یہ کیس جیت جاتی ہیں، اولیور نے کہا آنکھوں میں ایک چمک کے ساتھ، جیسے یہ کہانی کا سب سے اہم حصہ ہو، تو سائمن کو توجہ دینی ہی پڑے گی۔ تو یہ ان کے کیریئر کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ موجودہ ڈسٹرکٹ اٹارنی اس مدت کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اگر موم یہ مقدمہ جیت جاتی ہیں تو وہ اس سال ڈیموکریٹک پرائمری جیتنے کی تقریباً ضمانت حاصل کر لیں گے اور DA منتخب ہو جائیں گی۔ اس سے منحوس مت بناؤ، میڈی نے مداخلت کی، اور یہ سن کر اچھا لگا کہ کوئی اور بھی بول پڑا تھا، صرف اولیور اور ریڈ کے دماغ کی آواز نہیں۔ اولیور نے اپنی بہن کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرینک گوٹی مجرم پایا جاتا ہے تو موم کے DA بننے کی چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ دوبارہ سائمن کی طرف مڑا۔ بیچارہ سائمن، ان کا سب سے بڑا مقابلہ اس وقت مو فریزر سے ہے جو ایک اسسٹنٹ DA ہیں۔ وہ خاص طور پر افریقی امریکی کمیونٹیز میں بہت مقبول ہیں۔ لیکن اگر موم یہ کیس جیت جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انہیں اس کے مقابلے میں سبقت دلائے گا۔ اولیور آخرکار پیچھے ہٹا جیسے وہ انتظار کر رہا ہو کہ کوئی اسے ذاتی طور پر مبارکباد دے۔ مبارک ہو، ریڈ نے کہا، لیکن وہ ایک چھوٹا سا تالیہ بجانے کا اشارہ کرنے کی خواہش کو روک رہی تھی۔ سائمن نے موقع دیکھ کر فرار کا راستہ اختیار کر لیا۔ چپ رہو ریڈ، اولیور نے جواب دیا جیسے وہ مذاق کر رہا ہو۔ بعض اوقات ریڈ کو لگتا تھا کہ اولیور اس کا ایک عارضی بڑا بھائی ہے، وہ اسے اپنی پوری زندگی سے جانتی تھی، میڈی سے بھی زیادہ اگر اس زاویے سے پوچھا جائے۔ لیکن کبھی کبھی اس کو شک ہوتا تھا کہ اولیور کو اس کا نام بھی یاد ہے یا نہیں۔ آخر نام اتنا مشکل تو نہیں تھا۔ بنیادی رنگوں کے بارے میں سوچو۔
انہوں نے واقعی خود کو ثابت کیا ہے. 50 سال کی عمر سے پہلے ڈی اے بننا کوئی معمولی بات نہیں. اولیور نے کہا جیسے مذاق کر رہا ہو، لیکن وہ حقیقت میں ایسا نہیں کر رہا تھا. وہ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقابلے میں تبدیل کر دیتا تھا. ریڈ نے اس پر ہنسی دبا لی، اپنے دماغ کی آواز کو شاباشی دی. کیا؟ اولیور نے اس کی طرف دیکھا. اس کے چوڑے کندھے اور بھی چوڑے ہو گئے، جیسے اس کی گردن کے دونوں طرف کوئی دیوار کھڑی ہو. اچھا تو تم اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہو؟ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ تم اس سال کون سی یونیورسٹی جا رہی ہو، یاد دلا دو. ریڈ کے گلے میں ایک گرا سی پڑ گئی. ہارورڈ، اس نے پلکیں جھپکائے بغیر کہا. فل رائڈ اسکالرشپ. اولیور کی آنکھیں ایک دم بڑی ہو گئیں، نچلا ہونٹ کھل گیا. ریڈ نے اس کے ڈارٹ ماؤتھ کے پری لا اور اس کے میڈیکل اسٹوڈنٹ گرل فرینڈ کو مات دے دی تھی. یہ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ریڈ نے اس کے چہرے کا وہ تاثر خوب انجوائے کیا. واقعی؟ اولیور نے ہکلاتے ہوئے کہا. ہاں، ریڈ نے کہا. ارلی ایڈمیشن. ریڈ، میڈی نے مصنوعی وارننگ والے لہجے میں کہا. اس کی آنکھیں خاموشی سے اسے ڈانٹ رہی تھی. اسے بھی کبھی اولیور کو چڑھانے میں مزہ آتا تھا. کیا؟ اولیور نے دونوں کے درمیان نظریں دوڑائیں. میں اس سال کالج نہیں جا رہی. ریڈ نے آخرکار حقیقت بتا دی، لیکن تب تک وہ اس جھوٹ کو جینے کا مزہ لے چکی تھی. اولیور ہنسا، جیسے اس میں کہیں اندر سکون کا سانس بھی تھا. میں تو کہہ رہا تھا ہارورڈ کی فل اسکالرشپ. ہاں، مجھے یقین نہیں تھا. اسے یقین نہیں تھا. ہاں تو تم کہیں جا ہی نہیں رہی. وہ اب پوری طرح نارمل ہو چکا تھا. حیرانی ختم ہو گئی تھی. ریڈ نے اپلیکیشن ڈیڈ لائن مس کر دی. میڈی نے اس کی طرف سے وضاحت کی، جو کہ سچ نہیں تھا، لیکن ایک اچھا اور آسان جھوٹ ضرور تھا، کیونکہ یہی تو ریڈ کی پہچان تھی. تمہیں تو پتہ ہی ہے، ریڈ نے کہا، بس اسے مزید پکا کرنے کے لیے. تم ڈیڈ لائن کیسے مس کر سکتی ہو؟ اولیور اس کی طرف مڑا. اس کے چہرے پر فکر کے آثار تھے، اور ریڈ کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا اس کنورزیشن کے ساتھ. لیکن وہ یہاں پھنس چکی تھی، اس بوت میں، ہمیشہ کے لیے. اس نے کندھے اچکائے، اس امید میں کہ شاید وہ چپ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا. اولیور نے اپنا منہ کھولا اور دوبارہ بولنے لگا. میں سمجھ نہیں پا رہا، اولیور نے کہا. تم بچپن میں کتنی ذہین تھی. مت کہو پلیز، مت کہو. یہ واقعی افسوس کی بات ہے. وہ آگے بولا. تم میں اتنا پوٹینشل تھا. اور وہی جملہ جو اسے اندر سے چیر دیتا تھا. وہ گن چکی تھی کہ یہ کتنی بار کہا جا چکا تھا، لیکن صرف ایک بار کا کہا ہوا سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا. جب وہ 13 سال کی تھی اور ماں زندہ تھی، وہ دونوں کچن میں چیخ رہے تھے، تب جب وہ گھر اب بھی گرم محسوس ہوتا تھا. ریڈ، میڈی نے پکارا. یہاں بہت زیادہ گرمی تھی. ریڈ کھڑی ہو گئی. اس کے گھٹنے میں سے ٹکرا گئے. آروی کے مڑنے پر وہ ہلکی سی ڈگمگا گئی. مجھے جانا ہوگا. لیکن آرتھر نے بچا لیا چلاتے ہوئے. شٹ، لگتا ہے ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں.